ट्रेन के अंदर बैठो तो वहां पर जो रक्षक हैं, रक्षक वो जालिम, वो बेवकूफ, इन जहर फैलाने वाले मीडिया वालों की वजह से, इनकी वजह से एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर घुसकर पूछता है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम कफील है। चेहरे पे दाढ़ी है तो फौरन गोली से दाग देता है। 3 मुसलमानों को अभी मारा गया जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, घुसकर नाम पूछकर मारा गया और ये कहा कि तुमको इस देश में रहना है तो तुमको मोदी योगी करना होगा। अरे भारत मोदी योगी के बाप का नहीं है, ये देश यहाँ के जनता का है, यहाँ की मट्टी यहाँ के आवाम का है। ये तो जनाब, ये तो खुद बहरूपीय याद है अधूरे, ये मुकम्मल इनकी जिंदगी नहीं है। अपने बीवियों को, एक ने तो बीवी की नहीं, उसको बीवी और बच्चे का क्या पता। जिन जिन लोगों को मारा गया गोलियों से, उनके घर में 6 बेटियां, उनकी परवरिश कौन करेगा? पूछो उस कांस्टेबल से। और इस तरह के नफरत फैलाने वाले इन मीडिया वालों से कि नफरत दिखाना बंद करो खुदा के वास्ते। ये हालत इस देश के अंदर मुसलमानों की पूरी जनाब नेशनल लेवल पर सबके सब मुंह में ताले लगाए हुए, कोई नहीं बोल रहा है जुल्म के खिलाफ। कौन बोलेगा जुल्म के खिलाफ? क्या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बुलंद है? ऐ मुस्लिम लीडरों, मुस्लिम दानिश्वरों, याद करो मोहम्मद रसूलुल्लाह के 20 साल की उम्र को। आप अलैहिस्सलाम 20 साल की उम्र के हैं, नबूवत नहीं मिली है, एक जवान है, एक हट्टे गट्टे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक फरियादी आता है। आप अलैहिस्सलाम का कोई समाज में बड़ा मकाम भी नहीं है। उस वक्त में आप तिजारत करते थे। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक मजलूम शख्स पहुंचता, एक मजलूम इंसान पहुंचता। आज एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठने वाले, आज बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करने वाले, आज अपने अपने ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के बड़े लीडरान हैं जो कुर्सी इख्तिदार में हैं, जो नबी के मुहिब होने का दावा करते हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत का दावा करते हो तो आओ। नबी ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। हमारे नबी नमाज पढ़ बताने वाले, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम समझाने वाले नबी और रसूल थे, तो आप अलैहिस्सलाम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक मसीहा भी थे। आप अलैहिस्सलाम के पास 20 साल की उम्र में एक मजलूम आता जिनका नाम ज़बीद था। आपसे कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन शख्स है जो तुम पर जुल्म कर रहा है? उस शख्स ने कहा कि ये आस बिन वाइल है जो आपके इलाके का है, आपके शहर का है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का के तमाम रईसों को और सरदारों के पास गए और आपने बुला करके कहा कि इनके ऊपर जुल्म हुआ, ये मजलूम है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या आप लोग हमारे साथ हैं? तमाम के तमाम कबीले के सरदारों ने बैक जुबान होकर कहा कि यकीनन अगर किसी पर जुल्म हो तो हम खामोश नहीं बैठ सकते। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनाओ एक तंजीम, बनाओ एक संगठन। आप अलैहिस्सलाम की निगरानी में एक संगठन बनाया गया, एक तंजीम बनाई गई। तंजीम का नाजायज इस्तेमाल करने वाले नबी की तंजीम बनी थी मजलूम को इंसाफ देने के लिए। तो आपने एक तंजीम बनाई, उस तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल रखा गया और आपने उस तंजीम का निर्माण और इस्टेब्लिश इसलिए किया था ताकि किसी पर बम बरसाया जाए, किसी पर जुल्म हो, किसी पर ज्यादती हो, किसी मासूम को मारा जाए, किसी निहत्थे को के ऊपर जुल्म ज्यादती हो तो उनके साथ खड़े होकर इंसाफ की आवाज लगाई जाए। तो आपने उस तंजीम के बैनर तले
زبید کو انصاف دلایا. عاص بن وائل بڑا خاندان والا, بڑا پیسہ والا تھا جناب. آپ علیہ السلام اور سارے تنظیم اور سارے قبیلے کے سردار گئے, عاص بن وائل یہ ٹھیک نہیں ہے, تم ان کا پیسہ لوٹاؤ, ان کا جو بھی حق ہے تم پر تم ان کو پہنچاؤ. تو آپ علیہ السلام نے وہ تنظیم بنائی تھی لوگوں کے انصاف کے لیے. آج ہم مسلمان کسی مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں؟ نہیں دلا پاتے. نہ ہمارے نیتا دلا پاتے, نہ ہمارے دانشور دلا پاتے, نہ ہمارے تنظیم کے لوگ دلا پاتے. یہودی اپنی نسل کے لیے 38 تنظیمیں بنایا ہوا ہے. 38. ایک تنظیم کا کام تعلیم پر محنت کرنا, دوسری تنظیم کا کام تجارت پر محنت کرنا, تیسری تنظیم کا کام ایجوکیشن پر محنت کرنا, چوتھی تنظیم کا کام سوشل ورک پر کام کرنا. یعنی 38 تنظیمیں ایسی بنی. کب سے؟ آج سے نہیں, 1915 سے. تب جا کر یہودی آج پوری دنیا کے اوپر قابض. ورنہ یہ یہودی کون؟ سب سے زیادہ غلامی کرنے والی قوم. اللہ نے, ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے نماز میں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مغضوبی علیہم. اے اللہ اس قوم کی طرح اس قوم میں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ ہمیں پر, گائیڈ اس ٹو دی رائٹ پاتھ ٹو دی اسٹریٹ وے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کی نعمتوں کی بارش ہوئی. غیر المغضوبی, اے اللہ اس قوم کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. مغضوب علیہم سے مراد یہودی. مغضوب علیہم, قیامت تک اللہ نے کہا کہ یہ اس قوم, یہ ایسی قوم ہے جو رسوا رہے گی, ذلیل رہے گی. لیکن بتاؤ مسلمانوں دنیا کے, کیا یہودی رسوا ہے آج دنیا میں؟ امریکہ بھی ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اسرائیل سے. کیوں؟ اس کی شاندار ہونے کی وجہ سے, دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے. ورنہ اللہ کا بھی جھوٹ, اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن پتہ ہے کہ آج عزت ان کو کیوں مل رہی ہے یہودیوں کو, یہودی اور کرسچن کے ذریعے. بعض مسلم کنٹری, بعض کیا اکثر مسلم کنٹری اسرائیل کے دوست بنے ہوئے. کیوں؟ 2-3 چیزوں پر ایسی محنت کی ہے جو ہم مسلمانوں کو کرنا تھا. ہم مسلمانوں نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا, انہوں نے اپنایا تو وہ کامیاب. وہ کون کون سی چیز ہے؟ 1-2 چیز بتاتا ہوں میں جو یہودیوں نے اس مسلمانوں کی شریعت پر, مسلمانوں کے فرمان کے مطابق کام کیا ہے. بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا عبداللہ منتر کیوں نہیں پڑھ رہے, اشلوک کیوں نہیں پڑھ رہے. یہاں کوئی ہندو بھائی ہے ہی نہیں میں سمجھاؤں اشلوک پڑھ کر. ہم جب اشلوک پڑھتے ہیں تو پھر اشلوک ہی پڑھتے, منتر ہی پڑھتے. ایک چھوٹا سا پڑھا تھا میں نے, توم توریترشتہ. یہ پچھلے سال میں نے اس منتر کے اوپر ریسرچ کیا ہے. یہ یجوروید کا منتر ہے. جیسے بہت سے ہندو بھائی بولتے ہیں نا کہ آپ کے قرآن میں مارنے کا آدیش ہے, کاٹنے کا آدیش ہے, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, یا اور بھی کئی جگہ کے اوپر حرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. تو ان کے جواب میں نے یہ منتر اینالائسس کیا. یہ میری تحقیق کی ہوئی, خود کی, ہماری ویدوں سے. تُوَمْ تُورِيَتَرُشَّتَهَا. کوئی ہندو بولے کہ آپ کا قرآن غلط آرڈر دے رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ یجوروید بھی تو غلط آرڈر دے رہا ہے. توم یویم اہم, اہم نے میں, اہم عبداللہ سالم استی, میں عبداللہ سالم بیٹھا ہوا ہوں. یوگی آدتیہ ناتھ جب پہلے مرتبہ MP یا MLA شاید بنے تھے تو انہوں نے جو شپت لیا تھا, آپ لوگوں نے شاید سوشل میڈیا میں دیکھا تو سنسکرت میں لیا تھا, تو انہوں نے پہلا ورڈ بولا اہم یوگی آدتیہ ناتھ. ایسے اہم, اہم منے میں, توم منے تم, توم توریا تم مارو, ترشتہ اپنی شترو کو
تو قرآن میں فقتل المشرکین حیث وجدتموہم سے بھی مراد شترو ہی ہے. شترو مطلب دشمن. یہی آدیش شری کرشن جی نے مہا بھارت میں دیا تھا. کن کو؟ کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرم جنہا. تفصیل پیش نہیں کروں گا. شری کرشن جی کی زندگی، حضرت موسیٰ کی زندگی، حضرت موسیٰ کے واقعے کو اور فرعون کے واقعے کو جو قرآن میں مذکور ہے، ان کو بڑا چڑھا کر دیو مالائی کہانی بنا کر انہوں نے کرشن جی کی درشٹ قائم کی، ایک دیو مالائی کہانی پیش کی. ورنہ کرشن جی مہابھارت کوئی ایسی گرنتھ کے اندر، پہلے گرنتھوں کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ملتا. ادھر نہیں جاؤں گا. بات یہاں یہ چل رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے کون کون سی چیزوں پر یہودی عمل کر کے اتنے طاقتور بن گئے. یہودی 1904 تک، کیا آپ یوں کہیے کہ 1947 تک جب ہمارا ملک آزاد ہوا، غلامی کی زندگی گزارتے تھے. لیکن جب ملک اسرائیل کے اندر گولڈا مائرہ ایک لیڈی پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے ہتھیار خریدنا شروع کیا. تو لوگوں نے، میڈیا والوں نے پوچھا کہ میڈم آپ بھوک مری میں لوگوں کو چھوڑ کر بھوک میں ڈال کر آپ ہتھیار خرید رہے ہیں. تو اس لیڈی عورت نے کہا کہ اس سوال کا جواب آگے 5 سال کے بعد دوں گی. تو 1947 میں سوال کیا، 1947 میں ہتھیار خریدے. تو ہتھیار خریدنے کے بعد جنگ ہوئی. تنے تنہا ملک اسرائیل نے 6 ملکوں کا سامنا کیا، مقابلہ کیا اور سب کو ہرا دیا. 6 سال کے بعد، 5 سال کے بعد میں اس لیڈی سے پوچھا گیا. اس لیڈی نے پھر جواب دیا کہ آؤ میں اب جواب دیتی ہوں کہ میں نے کیوں خریدے تھے ہتھیار اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھوک میں، تنگی میں کیوں ڈالا تھا. میں نے اپنی کتاب میں، میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھا ہے، پوری دنیا میں قلیل مدت میں 23 سال کے قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا ماننے والا ہے پایا جاتا ہے ہر جگہ پر، کونے کونے پر، وہ محمد رسول اللہ کا. اور محمد نے 23 سال میں ہی اپنا قبضہ جمایا. کیسے؟ آپ 27 جنگ میں شریک بھی ہوئے. تو اس گولڈا ماہرہ یہودی لیڈی نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کے گھر میں، نبی کے حجرے میں کپڑا ایک بھی جوڑا ڈھنگ کا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس تلوار 9 تھی. پتا چلا کہ جن کے پاس ہتھیار ہو دنیا اس سے ڈرتی ہے. تو اسی لیے میں نے لوگوں کو فکر نہ کر کے، لوگوں کی فکر نہ کر کے میں نے ہتھیار خریدے تاکہ محمد کی طرح کامیابی پا سکوں میں. وہ بتائیے، وہ یہودی لیڈی ہمارے نبی کی زندگی پر اتنا وشواس ہے کہ جب نبی 23 سال کے اندر ڈنکا بجا سکتا ہے اور وہ رعب پیدا کر سکتا ہے اور ان کو تلواروں سے محبت ہے اور 27 جنگوں میں گئے کوئی جنگ نہیں ہارے، تو اس لیے ہمیں یقین ہے وہ اللہ کا آخری نبی یقیناً ہے. تو نبی کی کسی کام پر ان کے مطابق اگر کام کیا جائے تو ہم کبھی فیل نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہم نے ایسا کیا. اور مسلمان آج نبی کا دعویٰ ہونے کے باوجود، مسلمان تو آج وقتی طور پر نبی کا نام لے لیتا. جناب 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم کود کود کر اچھل کر نبی کا نام لے لیتے، یا ہم کبھی کبھی صرف جب اسٹیج ملتا ہے تو نبی کے شان میں کلمات پڑھ دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کھوکھلا. ہمارا جوان سے پوچھو، ہماری نیو جنریشن سے پوچھو کہ what is the name of our last prophet. محمد کا نام کیا؟ احمد نام کس نے رکھا؟ آپ کے ابا کا نام کیا؟ آپ کے امی کا نام کیا؟ آپ کے دادا کا کیا نام؟ آپ کے چچا کا کیا نام؟ آپ کے بیٹوں کا کیا نام؟ ہمارے نوجوان نہیں پتا پائیں گے. یہ حالت، یہ استھتی، جب آپ اپنے نبی سے ایسا لگاؤ رکھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر یہودی نبی کی طریقے کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ضرور فائدہ ہوتا ہے. دوسرا کام کیا سیکھا یہودیوں نے ہم سے؟ دوسرا کام یہ سیکھا کہ وہ یونٹی بنائے ہوئے. پورا ملک اسرائیل ایک پلیٹ فارم پر ہے، لیکن وہیں پر فلسطین 2 حصوں میں ہے.
دونی تین PLO الگ, فتح آرگنائزیشن الگ, ویسٹ بینک فلسطین کو سنبھالتے ہیں وہ لوگ, اور غزہ وہ الگ ہے. اسی غزہ کے اوپر حکومت ابھی حماس کر رہا ہے جو ابھی حملہ کیا ہے اسرائیل پر. الگ الگ ہے. وہیں دیکھ لیجئے فلسطین میں مسلمان 3 حصوں میں بٹا ہوا, پوری دنیا میں تو پتہ نہیں کتنے حصوں میں بٹے ہوئے, کتنے حصوں میں بٹے ہوئے. یہی ہمارے سیمانچل میں دیکھ لیجئے مسلمان جاتی کے نام پر بٹا ہوا ہے. ارے یو آر شیر صاحبادی برادری, یو آر سید, تم کھٹا ہو, تم سید ہو. مولانا عبداللہ تو فلاں برادری کا ہے, اس کو جلسے میں نہیں بلائیں گے. یہ تو نہیں شیر صاحبادی برادری کو, اس کو نہیں بلائیں گے. مولانا جرجیت صاحب تو فلاں مکتب فکر سے, ان کو نہیں بلائیں گے جلسے میں. ڈاکٹر ذاکر نائک تو فلاں تنظیم سے ہے, ان کو جیل بھیجو. کون یہ سب سازشیں کر رہا ہے؟ ہم مسلمان کرتے ہیں, ہم مسلمان. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تم متحد ہی نہیں رہو گے, اللہ کے نبی تم کو بار بار بتا دیے کہ المسلم کجسد واحد, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی, ایک مسلمان جسم کے مانند ہے ٹوٹل مسلمان. قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. جب تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور ٹوٹل یہودی ایک اور مسلمان الگ الگ پلیٹ فارم پر. میرے بھائیوں, یہ وقت تو لمبے بیان کا نہیں ہے, بس اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں. وقت بھی چونکہ ہو چکا ہے, 2 بج چکے ہیں. 2 بجنے کے بعد آدمیوں کے بھی 2 بج جاتے ہیں. بس اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا, کوشش کیجئے قرآن و شریعت کے مطابق, کوشش نہیں بلکہ آپ پر ضروری ہے قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزاریے, اور کوشش کیجئے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا میں ان کا نام لے کر یاد کیجئے کہ اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما, وہاں کے انسانوں کی مدد فرما, بچوں کی مدد فرما, اور ظالموں کو مغلوب فرما, حق کو غالب فرما, باطل کو مغلوب فرما. یہ دعائیں کیجئے. بہت بری استھتی میں وہ لوگ ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.